बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने पिछले लेक्चर के अंदर सिंधी की हुरूफ तहज्जी के अल्फाज पढ़े, समझे और सीखे। हमने ये बताया था कि सिंधी के अंदर टोटल 52 हुरूफ तहज्जी हैं। अब हम ये जो 52 हुरूफ तहज्जी हैं उसको आसान अल्फाज के अंदर आप इसको समझेंगे कि आपके लिए ये हुरूफ तहज्जी याद करना, इनको समझना और जहन नशीन करना कितना आसान है। सबसे पहले आप देखिए, सिंधी रस्मुल ख़त में कितने 52 हुरूफ होते हैं, जिनमें से 32 हुरूफ ऐसे हैं 32 हुरूफ ऐसे हैं जिनकी शक्ल और तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल उर्दू रस्मुल ख़त की तरह है। वो ये मंदरजा ज़ेल है नीचे वाले। अब आप ये देखिए कि 52 में से 52 में से 32 अल्फ़ाबेट्स 32 अल्फाज वो हैं कि जो उर्दू और सिंधी दोनों के अंदर कॉमन हैं, एक जैसे हैं। लिहाजा आपको उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अल्फाज ये हैं अलिफ, बे, ते, से, पे, जीम, जे, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़ोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ, गाफ, घे, लाम, मीम, नून, वाव, हे। दोनों किस्म का सिंधी में इसी तरह लिखा जाता है। और हमजा। ये 32 अल्फाज वो हैं कि जो उर्दू और सिंधी में एक जैसे हैं। और आप क्योंकि उर्दू के अल्फाज आपको याद हैं, लिहाजा सिंधी में आपको इसको याद करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ना मुश्किल है, बल्कि आप सिर्फ जहन नशीन कर लें तो आपको आधी से ज़्यादा 52, 32 पीछे कितने रह जाते हैं, सिर्फ 20 अल्फाज ऐसे हैं कि जो मज़ीद हम नीचे समझेंगे कि उनका शक्ल कैसी है, उनकी अदायगी के अल्फाज कैसे हैं, किस तरीके से अदा किए जाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, ये हम मज़ीद समझेंगे। लेकिन ये 32 अल्फाज की तरफ से आप इस बात का इत्मीनान कर लें कि ये वो हैं कि जो हम उर्दू के अंदर आम तौर पर पढ़ते हैं। अब 32 अल्फाज के अलावा 13 अल्फाज 13 वर्ड्स सिंधी में 13 अल्फाज हुरूफ ऐसे हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ तो एक है, लेकिन उनके लिखने का तरीक़ा यानी शक्ल, स्टाइल अलग है। वो ये है। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? 13 हर्फ सिंधी के अंदर ऐसे हैं, 13 वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका तलफ़्फ़ुज़ तो एक है, अदायगी में तो एक है, लेकिन उनके लिखने का जो तरीक़ा है, स्टाइल जो है, वो शक्ल अलग है। और वो ये है। लफ्ज़ भे, तलफ़्फ़ुज़ भे ही पढ़ा जा रहा है, बे और हे मिला के भे, लेकिन लिखने का तरीका ये है कि इसके नीचे 4 नुक्ते आते हैं। इसी तरह लफ्ज़ थे है, हमने पहले हुरूफ तहज्जी जब पढ़ी थी, हमने ये बात समझ ली थी कि इसका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ किस तरीके से है। हमने पढ़ लिया था कि ते और हे मिला के 2 लफ्ज़ जब मिलते हैं तो फिर लफ्ज़ क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है थे, इस तरीके से। इसी तरह जो भे का लफ्ज़ है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये उर्दू का इसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ होता है, ये भे है और ये थे है। लेकिन अदायगी तलफ़्फ़ुज़ तो एक जैसा है, लेकिन लिखने के अंदर फ़र्क ये है कि इसके नीचे 4 नुक्ते हैं, इसके ऊपर 4 नुक्ते हैं। इसी तरह लफ्ज़ टे है, मैंने आपको बताया था कि तोहे का शोशा लिखने से जो है ये लफ्ज़ टे जो है वो लिखा जाता है, लेकिन सिंधी में किस तरह है, ये 3 नुक्ते, 2 नुक्ते ऊपर और 1 नीचे, उल्टे करके से के नुक्तों को उल्टा कर दें और ऊपर लगाएं तो वो सिंधी में टे बनता है। इसी तरह लफ्ज़ ये ठे है, ठे के अंदर भी वही 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है और उर्दू में हम इस तरह इसका तलफ़्फ़ुज़ लिखते हैं, ये लफ्ज़ है ठे यहाँ पर, लेकिन सिंधी के अंदर हम बिल्कुल बे, ते, से की तरह इसको लिखते हैं और 2 खड़े नुक्ते इसके ऊपर हम लगाते हैं। ठे के बाद अगला लफ्ज़ छे है। छे का भी वही तरीका है कि उर्दू में उसका तलफ़्फ़ुज़ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, चे और हे, लेकिन सिंधी के अंदर चे हे लिख के और उसके पेट में जब 4 नुक्ते लगाते हैं तो ये लफ्ज़ जो है वो 6 बनता है, 2 नुक्ते ऊपर और 2 नुक्ते नीचे। अगले लफ्ज़ जो है वो दाल के ख़ानदान से हैं, धे। धे का भी वही इस लिखने का तरीका है कि हम दाल और हे लिखते हैं, धे 2 अल्फाज पर। इसी तरह ढे, दाल और हे 2 अल्फाज पर मुश्तमिल, और ये है लफ्ज़ डाल है।
یہ لفظ کیا ہے؟ ڈال ہے، جو سندھی میں خاص طور پر اردو میں ہم الگ سے لفظ ڈال ایسے لکھتے ہیں، یہ لفظ ڈال ہے۔ اسی طرح لفظ ڑے، ڑے بھی ہم جس طرح یہ دال ہے اسی طرح جو ہے یہاں پر ڑے لکھا جاتا ہے۔ اردو کے اندر تلفظ کے اندر ہمارا ڑے یہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن سندھی کے اندر 4 نقطے رے کے اوپر جب ہم لگاتے ہیں، 2 نقطے اوپر 2 نقطے نیچے، تو یہ لفظ کیا بنتا ہے؟ یہ لفظ ڑے بنتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ جو ہے وہ پھے ہے، لفظ پھے کے اندر بھی یہ بھی فے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ فے کے شوشے کا 1 نقطہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم 4 نقطے لکھتے ہیں، اور اس کا جو اردو کے اندر جو تلفظ ہوتا ہے وہ پی اور ہے کو ملا کے لفظ جو ہے وہ پھے بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا سندھی کا پھے 4 نقطے اور اردو کے اندر پے اور ہے یہ تلفظ ہے۔ اسی طرح لفظ کاف، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سندھی کے اندر جو لفظ کھے ہوتا ہے وہ اردو کے اندر کاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ سندھی کا کاف ہے اور یہ سندھی کا کھے ہے، لیکن جو سندھی کا کاف ہے وہ اردو کا کاف اس طرح لکھا جاتا ہے، اور یہ دوسرا لفظ جو ہے یہ سندھی میں کیا ہے؟ یہ سندھی میں کھے ہے، لکھا کاف جاتا ہے اردو کا، لیکن پڑھنے کے اندر لفظ کھے آئے گا، کاف اور ہے کو ملا کے یہ لفظ ہوگا کھے۔ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے، یہ کھے یہ ہے، اور کاف جو ہے یہ آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سندھی میں کاف جو ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اردو میں کاف اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اور 13 الفاظ میں آخری لفظ جو ہے وہ یہ ہے، میں نے آپ کو حروف تہجی میں پہلے یہ بات بتائی تھی کہ سندھی کے اندر چھوٹی یہ اور بڑی یہ کامن ہوتی ہے۔ جب ہم تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں تو الفاظ ہمیں پتہ چل جائیں گے کہ ہاں یہ الفاظ الگ الگ ہیں، یہ چھوٹی یہ ہے، یہ بڑی یہ ہے، لیکن پڑھنے میں سندھی کے اندر لکھنے کے اندر یہی چھوٹی یہ آتی ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی یہ کے اندر ہم جیسے ٹوپی، ٹوپی، لفظ ٹوپی کے اندر جو آخر میں یہ آ رہا ہے وہ چھوٹی یہ ہے، لیکن جب ہم سندھی کے اندر پڑھتے ہیں پڑھے، پڑھے تھو، پڑھتا ہے، لفظ پڑھے لکھنے کے اندر تو پڑھے آئے گا، اس طرح آئے گا پڑھے، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تلفظ اس کا ہوگا پڑھے۔ جب تلفظ پڑھے اس کا مطلب ہے خود بخود یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر یہ بڑی یہ شو کر رہا ہے لفظ پڑھے، لیکن ٹوپی کے اندر ٹوپی، اب یہ اس کا تلفظ ٹوپی، یہاں پر جو ہے دیکھیں چھوٹی یہ آیا، یہ چھوٹی یہ ہے، یہ بڑی یہ ہے۔ تو سندھی کے اندر چھوٹی یہ اور بڑی یہ ایک ہی یہ ہوتی ہے، اس کے اندر 2 نقطے یہ کے نیچے لکھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر الفاظ جو ہے کہیں پر جو ہے چھوٹی یہ استعمال میں آتا ہے تلفظ کے اندر، اور کہیں جو ہے وہ بڑی یہ استعمال میں آتا ہے۔ تو اس طرح یہ 32 الفاظ وہ کہ جو اردو اور سندھی کے اندر کامن ہیں، 13 الفاظ وہ کہ جن کا تلفظ تو ایک ہے لیکن ان کے لکھنے کا طریقہ یعنی شکل الگ ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ اور اب جو الفاظ رہ گئے وہ صرف 7 الفاظ رہ گئے، 7 الفابیٹس۔ یہ وہ الفاظ ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جو صرف سندھی میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ 7 الفاظ وہ ہیں کہ جو صرف سندھی میں ہی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کی کوئی متبادل شکل یا آواز اردو کی حروف تہجی میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اردو کی حروف تہجی کسی بھی صورت میں آپ نے دیکھیں یہاں ہم نے 2 الفاظ ملا کے اس کا تلفظ ادا کر دیا حروف تہجی کے اندر، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی اردو کے اندر نہ تو ان کی شکل ملتی ہے نہ ان کا جو کی آواز ملتی ہے، یہ بالکل خالصتاً سندھی کے الفاظ ہیں، اور آپ کو یہ وہ 7 الفاظ ہیں کہ جو الگ سے یاد کرنے ہوں گے۔ میں نے حروف تہجی کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بے کے خاندان سے ایک اور لفظ ہے بے، بے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بات بتا دی تھی آپ کو کہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ یہ بے اس طرح لکھا جائے گا، حالانکہ سندھی کے اندر اس کا کوئی تلفظ موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح۔ اسی طرح دوسرا لفظ جیم کے خاندان سے جے ہے جو کہ اس طرح لکھا جائے گا، اور تیسرا لفظ بھی جیم کے خاندان سے جے ہے، یہ لفظ جو ہے جیم کے پیٹ میں 2 نقطے لگتے ہیں تے کی طرح، تو وہ جو ہے لفظ جے کہلاتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے ڈے، یہ بھی میں نے آپ کو حروف تہجی میں سمجھایا تھا
لفظ دے، اس طرح اس کا تلفظ آتا ہے. اور اس کے بعد میں لفظ گے ہے اور یہ گے ہے. جس طرح یہ آپ بے جے اور جے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح گے اور گے پڑھا جاتا ہے. گے اور گے. اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے رے. یہ لفظ گے ہے اور یہ گے ہے. اور آخری لفظ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تلفظ رے بھی ہو سکتا ہے اور رو بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ رے اور نون غنہ بھی، جیسے وڑ وغیرہ ہے، درخت، وہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بات سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو گئی، اور آپ کی کو یاد کرنے میں بھی انشاءاللہ انتہائی آسانی ہوگی کہ یہ الفاظ اس طریقے سے کہ پہلے آپ نے یہ 32 الفاظ الگ کر لیے، آپ کو یہ سہولت ہو گئی کہ بھائی باقی 20 الفاظ ہیں کہ مجھے اس طریقے سے یاد کرنے ہیں. ان میں سے بھی یہ 13 الفاظ آپ نے الگ کر لیے، باقی یہ 7 الفاظ رہ گئے، ان کو یاد کریں گے. اس کے بعد میں پوری حروف تہجی جو میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سندھی کی حروف تہجی پڑھنے میں، لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور آگے جب ہم اپنے اگلے اسباق کی طرف جائیں گے، کتاب کی طرف، تو انشاءاللہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں بھی سہولت ہوگی، اور جب میں کوئی چیپٹر ایکسپلین کر رہا ہوں گا تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. جزاک اللہ.